लो भाई, मोहल्ले के आवारा लड़कों में एक और इजाफा हो गया। सारा दिन सड़कों पर धक्के खाती है। मजाल है जो घर का कोई काम सीखा हो। कल को ससुराल में चूल्हा फौंकना पड़ा तो वहां भी बैट घुमाकर दिखाएगी। आंटी शकीला, जिनका मुस्तकिल ठिकाना उनके घर का दरवाजा और मशगला पूरे मोहल्ले की जासूसी था, आज भी हस्बे मामूल जारा को देखते ही शुरू हो गई। जारा ने बैट वहीं जमीन पर टिकाया और मुस्कुराते हुए उनकी तरफ पलटी। आंटी शकीला, आप फिक्र ना करें। जिस दिन ससुराल जाऊंगी वहां भी बाउंड्री लाइन पार ही करवाऊंगी। वैसे आपके अपने घर से जो सुबह से जले हुए प्याज की बू आ रही है, उसका कुछ किया आपने या आज भी अंकल को होटल से खाना खाना पड़ेगा? हिरा जो पास ही खड़ी बाल उछाल रही थी, उसकी हंसी छूट गई। आंटी शकीला का रंग फिक्रमंदी और गुस्से से लाल हो गया। जुबान तो देखो इस लड़की की, जैसे कैंची चलती है। हया तो नाम को नहीं। मैं तो तेरी माँ को बस आंटी, अब माँ तक बात ना लेकर जाए, वरना मैं आपके पिछले हफ्ते वाली कमेटी की बात खोल दूंगी। जारा ने आंख मारी और वापस हीरा की तरफ मुड़ी। दे बाल, आज तुझे छक्का मार कर दिखाती हूँ। गली के बीचों बीच खड़ी काली गाड़ी के पास हमजा खड़ा अपने मजदूरों पर बरस रहा था। मैंने कहा था मुझे काम में कोई लापरवाही नहीं चाहिए। ये सीमेंट की बोरियां अभी अंदर रखो, वरना एक धैला नहीं दूंगा। मेरा टाइम जाया मत करो। उसका सख्त और कड़कदार लहजा पूरी गली में गूंज रहा था। मजदूर बेचारे सर झुकाए काम में तेजी ले आए। वो अभी मुड़कर गाड़ी का दरवाजा खोलने ही लगा था कि हिरा ने बाल पूरी ताकत से फेंकी। जारा का बैट हवा में घूमा। एक जोरदार ठाक की आवाज गूंजी। बाल सीधी हमजा की चमचमाती हुई काली गाड़ी के सामने वाले शीशे पर लगी। शीशा किरची किरची होकर अंदर गिरा। एक लम्हे के लिए पूरी गली में सन्नाटा छा गया। हमजा, जो सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस था, उसकी आस्तीनें कोहनियों तक फोल्ड थी, तेजी से पलटा। उसके चेहरे पर ऐसा गुस्सा था जैसे अभी सब कुछ जला कर रख देगा। ये क्या बदतमीजी है? किसका काम है ये? हमजा की भारी और कड़कदार आवाज गूंजी। आंटी शकीला को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। वो लपक कर आगे आई और सीधा जारा की तरफ इशारा किया। इसी का काम है बेटा, ये मोहल्ले का नासूर बन गई है। तुम इसे सीधा पुलिस के हवाले करो। एक रात थाने में रहेगी तो सारा क्रिकेट का भूत उतर जाएगा इसका। जारा ने बैट हीरा को पकड़ाया और पूरे एतमाद से चलती हुई हमजा के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। पुलिस को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। खेल रहे थे, बॉल लग गई, गलती से शीशा टूटा। मैंने कोई निशाना बांध कर आपकी गाड़ी नहीं तोड़ी। हमजा ने गाड़ी के टूटे शीशे को देखा और फिर जारा पर एक कड़ी नजर डाली। गलती से? इस लफ्ज से मेरा नुकसान पूरा हो जाएगा। ये सड़क है, तुम्हारे बाप का ग्राउंड नहीं है जो तुम यहाँ टूर्नामेंट करवा रही हो। इस शीशे की कीमत तुम्हारी सोच से ज्यादा है। उसका हर्जाना कौन भरेगा? पहली बात, जारा ने उंगलियां गिनते हुए जवाब दिया। ये सड़क मेरे बाप की नहीं है, लेकिन आपकी जाती पार्किंग भी नहीं है। गली के बीचों बीच गाड़ी खड़ी करेंगे तो बॉल तो लगेगी। दूसरी बात, मेरे पास कोई पैसे नहीं है हर्जाना भरने के लिए। बिल जमा करवाना है तो करवा दे। पैसे नहीं है तो बैट पकड़ने का शौक भी नहीं होना चाहिए। ये नुकसान तो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, और मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। उसका लहजा सख्त और वार्निंग देने वाला था। मैंने कह दिया ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जो करना है कर ले। जारा ने कंधे उचकाए पलटी और हेरा का हाथ पकड़कर वहां से चल दी। हमजा कुछ देर वहीं खड़ा उस लापरवाह लड़की को ज्यादा देखते रहा। उसके जबड़े गुस्से से भिंचे हुए थे। गली में कुछ देर बाद खामोशी छा गई। हिरा ने जारा को कोहनी मारी। बड़ी शेरनी बनी फिर रही थी। वहां अब जरा जाकर देखा उस मगरूर इंसान की गाड़ी के पास। मेरी नई बॉल थी, वो तो लेकर आ। इतनी जल्दी जाया नहीं करने दूंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जारा ने मुंह बनाया। वो कौन सा गाड़ी के अंदर बैठा पहरा दे रहा होगा। अभी लाती हूँ। वो दबे कदमों वापस गली में गई। गाड़ी वहीं खड़ी थी, लेकिन साथ वाले पुराने बंद घर का दरवाजा खुला था और कुछ मजदूर सामान अंदर ले जा रहे थे। जारा ने झुककर टायर के पास से बाल उठाए ही थी कि पीछे से आवाज आई। तो बाल चुराने का इरादा था या पूरी गाड़ी गायब करनी थी? जारा ने तेजी से मुड़कर देखा। हमजा दरवाजे के पास खड़ा था, हाथ में कुछ नक्शे और कागजात के। उसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी। मैं अपनी बॉल लेने आई थी, कोई चोर नहीं हूँ। जारा ने बाल हवा में उछाल कर पकड़े। तो इसका मतलब है मोहतरमा हमारी पड़ोसन है? हमजा ने नक्शों को फोल्ड किया। ये तो मेरा काम और भी आसान हो गया। अब हर्जाना वसूल करने के लिए मुझे कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा।
تیار رہنا، بل جلدی آئے گا۔ زارا نے ہنس کر بال جیب میں ڈالے۔ خواب دیکھتے رہیں، میں نے کہہ دیا ہے کہ میں ایک ڈھیلا نہیں دوں گی، اور ویسے بھی اس محلے میں آپ نئے آئے ہیں، ذرا تمیز سے رہنا سیکھیں، ورنہ یہاں کے لوگ جینے نہیں دیں گے۔ میں لوگوں کو جینا سکھاتا ہوں، ان سے سیکھتا نہیں ہوں۔ اس نے مڑ کر مزدوروں کو اشارہ کیا۔ تم جاؤ، میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی محلے میں ایک اور ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ آنٹی شکیلہ اپنے گھر کے باہر کھڑی حمزہ کے دروازے کی طرف منہ کر کے چلا رہی تھی۔ یہ کیسا انسان آ گیا ہمارے محلے میں؟ کسی کے سکون کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ سارا دن ہو گیا ہے کھٹ پٹ، بندہ 2 گھڑی آرام بھی نہ کرے۔ گلی کیا بلی ہے، اپنا گودام میں بنا لیا ہے۔ او بھائی، بند کرو یہ شور، ہمارے بھی سر میں درد ہوتا ہے۔ حمزہ جو اندر دیوار کی پیمائش کر رہا تھا باہر آیا۔ اس نے ایک نظر آنٹی شکیلہ کو دیکھا جو ابھی بھی مسلسل بول رہی تھی۔ آنٹی، اس کی آواز دھیمی لیکن کاٹدار تھی، یہ سامان شفٹ ہو رہا ہے، کوئی بینڈ باجا نہیں بج رہا، اور جہاں تک مجھے قانون کا پتہ ہے، شام کے 7 بجے محلے میں سامان لانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ کے سر میں زیادہ درد ہے تو اندر جا کر پیراڈول کھائیں اور دروازہ بند کر لیں۔ دوسروں کے معاملات میں خام خواہ بولنے سے بلڈ پریشر ہی خراب ہوگا۔ آنٹی شکیلہ جو عام طور پر محلے کے مردوں کو بھی چپ کروا دیتی تھی، اس ایک جواب پر ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ زارا اپنی چھت کی منڈیر پر کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اور اس کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ کہکی کی آواز سن کر حمزہ نے اوپر دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں۔ زارا کی ہنسی ویسے ہی قائم رہی۔ اس نے ہاتھ ہلا کر گویا اس کی تعریف کی۔ حمزہ نے ایک ناگواری بھری نظر اس پر ڈالی، سر جھٹکا اور واپس اندر چلا گیا۔ اگلی صبح زارا کالج جانے کے لیے جیسے ہی گلی کے موڑ پر پہنچی، کوئی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سر اٹھایا تو حمزہ تھا۔ اس کے چہرے پر وہی کل والی سنجیدگی اور سختی تھی۔ اسے پہلے کہ زارا کوئی بات کرتی، اس نے ایک بھاری اور موٹی سی فائل آگے بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ زارا نے الجھن سے فائل کو دیکھا۔ یہ تمہارا ہرجانہ ہے۔ اس نے فائل زارا کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ زارا نے فائل واپس کرنے کی کوشش کی۔ پیسے میں نے مانگے بھی نہیں۔ حمزہ نے جیب میں ہاتھ ڈالے۔ میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں اور ریل اسٹیٹ کا بزنس کرتا ہوں۔ اس نئے گھر کی کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ میرے کچھ پروجیکٹس کا پیپر ورک باقی ہے۔ تم آج سے میری پراپرٹی اسسٹنٹ ہو۔ کیا دماغ خراب ہے آپ کا؟ زارا نے غصے سے فائل زمین پر پھینکنے کی سوچی۔ تمہاری مرضی۔ حمزہ نے بہت آرام سے کندھے اچکائے۔ اگر یہ کام نہیں کرنا تو کل گاڑی کی ایجنسی سے جو 45,000 کا بل آیا ہے وہ کیش میں لا کر دے دینا، ورنہ یہ فائل پکڑو۔ اس میں مزدوروں کا سارا حساب، سیمنٹ، ماربل کی رسیدیں اور ڈرائنگ روم کے نقشے ہیں۔ جب تک میرے شیشے کے پیسے پورے نہیں ہوتے تم یہ سارا پیپر ورک کرو گے۔ زارا ہکا بکا کھڑی، کبھی اس موٹی فائل کو دیکھتی جس میں درجنوں کاغذات تھے، اور کبھی حمزہ کو۔ اور ہاں، حمزہ نے پلٹنے سے پہلے کہا، مجھے کام میں غلطی بالکل برداشت نہیں ہے۔ کالج سے واپس آ کر سیدھا میرے پاس رپورٹ کرنا۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر بڑے اطمینان سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ زارا گلی کے بیچوں بیچ وہ فائل پکڑے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ بت بن کر کیوں کھڑی ہے؟ ہیرا نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ زارا نے بے بسی سے وہ بھاری بھرکم فائل ہیرا کے سینے کی طرف دھکیلی۔ یہ دیکھ، یہ ہے میرا ہرجانہ۔ وہ انسان 45,000 مانگ رہا ہے، یا پھر یہ اس نے ہوا میں ہاتھ جھٹکا؟ یہ سیمنٹ، بجری اور ماربل کا سارا حساب مجھے کرنا پڑے گا۔ ہیرا نے فائل کھول کر 1-2 صفحے پلٹے۔ اس کے چہرے پر ایک شریر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مطلب تم چیلنج ہار گئی محترمہ، اور اب اس باسی منہ والے پڑوسی کی منشی بن کر کام کرو گی؟ بکواس بند کر۔ زارا نے فائل واپس چھین لی۔ اس کی لکھائی دیکھ ذرا، یہ نقشے ہیں یا کسی بچے نے لکیریں ماری ہیں؟ مجھے کیا پتا 10x12 کے کمرے میں کتنا ماربل لگتا ہے؟ میں کوئی مستری ہوں؟ تو دے 45,000۔ ہیرا نے ہنسی دباتے ہوئے چڑھایا۔ کیش لائی ہے نا؟ جلدی دے، اس کا وقت بہت قیمتی ہے۔ زارا نے دانت پیسے اور فائل بغل میں دبا لی۔ میں بھی زارا ہوں، اسے ایسا کام کر کے دوں گی کہ اگلی بار کسی سے اسسٹنٹ بننے کا نام تک نہیں لے گا۔ دوپہر کی دھوپ ڈلتے ہی زارا کا موڈ ویسے ہی خراب تھا، اوپر سے فائل کے اندر لکھے ٹھیکیدار کے بلوں نے اس کا دماغ مزید الجھا دیا تھا۔ اس نے فائل پٹخی اور سیدھا چھت کا رخ کیا۔ اسپیکر کی تار لگاتے ہی اس نے والیوم بالکل فل کر دیا۔
گانوں کی تیز اور کان پھاڑ دینے والی آواز نے پورے محلے کا سکون پل بھر میں اڑا دیا۔ نیچے صحن سے فوراً آنٹی شکیلہ کی آواز ابھری، جو اسپیکر کے شور میں بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ ارے یہ کیا آفت مچا دی ہے؟ او لڑکی، دماغ خراب ہو گیا تیرا؟ کان کے پردے پھاڑنے ہیں کیا محلے والوں کے؟ ازارہ نے منڈیر پر جھک کر نیچے جھانکا۔ آنٹی، آج میرا موڈ بہت خراب ہے۔ گانا ایسے ہی چلتا رہے گا، آپ کانوں میں روئی ڈال لیں۔ اسی دوران ساتھ والے چھت کا دروازہ زور سے کھلا۔ حمزہ تیز قدموں سے چلتا ہوا بالکل ساتھ والی دیوار کے پاس آ کھڑا ہوا۔ بند کرو اسے۔ اس کی آواز گانے کے شور سے بھی زیادہ بلند اور کاٹدار تھی۔ زارا نے ہاتھ باندھ لیے اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف رخ کیا۔ کیوں؟ کیا ہوا مسٹر آرکیٹیکٹ؟ آپ کے نقشوں میں خلل پڑ رہا ہے؟ میں نے کہا یہ فضول شور بند کرو، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ اس نے ماتھے کو انگلیوں سے دباتے ہوئے جھنجھلاہٹ ظاہر کی۔ میرا گھر، میرا میوزک۔ زارا نے کندھے اچکائے۔ آپ کو مسئلہ ہے تو کان بند کر لے۔ ویسے بھی کل آپ ہی نے تو آنٹی شکیلہ کو قانون سکھائے تھے، ہے نا؟ میرے گھر کے اندر قانون میری مرضی کا چلتا ہے۔ حمزہ نے چند سیکنڈ سے یوں ڈھیٹ بنے کھڑے پایا، پھر ایک لمبا سانس لیا اور بغیر کچھ مزید بولے واپس مڑ گیا۔ اسے یوں چپ چاپ جاتا پا کر زارا کا دل اچانک کچھ بوجھل سا ہو گیا۔ اسے لگا شاید اس نے واقعی کچھ زیادہ ہی تنگ کر دیا ہے۔ رات تک وہ اسی ماربل اور بجری کے بلوں میں الجھتی رہی، لیکن ایک حساب میں ریٹس کی واضح غلطی تھی۔ یہ ٹھیکیدار اس کو لوٹ رہا ہے اور اس مغرور کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اس نے فائل اٹھائی اور سیدھا باہر کا راستہ لیا۔ ساتھ والے گھر کا مین گیٹ تھوڑا سا کھلا تھا، اندر کوئی مزدور نہیں تھا۔ زارا بغیر دستک دیے اندر داخل ہو گئی۔ سامنے والے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا اور وہاں سے حمزہ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ فائل اس کے منہ پر مارنے کے ارادے سے آگے بڑھی ہی تھی کہ اس کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ حمزہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، لیکن اس کا لہجہ وہ کل والا سخت گیر اور روبدار انسان لگ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا دکھ ٹوٹ پھوٹ اور شدید غصہ ملا ہوا تھا۔ میں نے کہہ دیا ہے نا، مجھے اس شخص کا نام تک نہیں سننا۔ حمزہ کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ میرے لیے وہ مر چکا ہے۔ جو انسان اپنوں کی پیٹھ میں چھرا گھوم دے، اس کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوبارہ مجھے اس حوالے سے کال مت کرنا۔ فون زور سے دیوار پر لگنے کی آواز آئی۔ زارا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر ہی جم گیا۔ اس نے خاموشی سے پیچھے ہٹنے میں ہی عافیت سمجھی اور دبے قدموں واپس گلی میں آ گئی۔ اگلے دن کی شام تک اس فون کال والی بات نے زارا کے ذہن پر قبضہ کر رکھا تھا۔ وہ مسلسل الجھن کا شکار تھی۔ اسی الجھن کو دور کرنے کے لیے اس نے ہیرا اور محلے کی باقی لڑکیوں کے ساتھ گلی میں کرکٹ شروع کر دی۔ کھیل کے دوران وہ اپنا سارا دھیان بال پر مرکوز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہیرا نے ایک تیز بال کروائے۔ زارا نے اسے ہٹ کرنے کے لیے تیزی سے پیچھے کی طرف قدم لیا، لیکن اس کی توجہ پیچھے پڑے اینٹوں کے ڈھیر پر نہیں گئی جو مزدوروں نے صبح ہی اتارے تھے۔ اس کا پاؤں اینٹ سے ٹکرایا اور وہ بری طرح زمین پر اوندھے منہ گرے۔ اس کے ہاتھ کی ہتھیلیاں کھردری سڑک پر رگڑ کھا گئیں۔ ایک ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ آنٹی شکیلہ جو پاس ہی کھڑی سب دیکھ رہی تھی، فوراً میدان میں آ گئی۔ لو، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا نا کہ یہ لڑکی ایک دن اپنی ہڈیاں توڑوائے گی۔ اب بیٹھ کر رو۔ سارا دن لڑکوں کی طرح اچھلتی پھرے گی تو یہی انجام ہونا ہے نا؟ زارا نے بمشکل اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا اور گھٹنے میں شدید درد تھا۔ ایک سایہ اس کے سر پر پڑا۔ حمزہ نہ جانے کب وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک انتہائی سخت اور غضبناک نظر آنٹی شکیلہ پر ڈالی۔ آپ کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے سوائے دوسروں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے؟ تماشا دیکھنے کی بجائے اندر جائے اپنے گھر۔ اس کا لہجہ اتنا کڑک دار تھا کہ آنٹی شکیلہ فوراً پیچھے ہٹی اور بڑبڑاتی ہوئی اپنے دروازے کی طرف چل پڑی۔ حمزہ نے زارا کی طرف رخ کیا۔ اس نے کوئی بات کیے بغیر سختی سے زارا کا بازو پکڑا اور اسے سہارا دے کر واپس ایک پرانی لکڑی کی کرسی پر بٹھا دیا۔ سیدھا چلا نہیں جاتا تم سے؟ اس کی آواز میں غصہ تھا، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سی فکر بھی تھی۔ یہ کیا حال بنا لی ہے؟ اتنا خون کیسے نکل رہا ہے؟ زارا جو درد سے کرا رہی تھی، حیرت سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کل والا وہ شخص جو اسے ہر جانے کے لیے دھمکیاں دے رہا تھا، آج اس کے زخموں پر پریشان ہو رہا تھا۔ وہ اس کی جیب سے نکلنے والے سفید رومال کو اپنے زخمی ہاتھ پر رکھا جاتا محسوس کر رہی تھی۔ میں وہ اینٹ نظر نہیں آئی مجھے۔
زارا نے پہلی بار قدرے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ حمزہ نے رومال سختی سے اس کی ہتھیلی پر باندھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اچانک بدلے اور وہ بہت پرسرار اور دھیما ہو گیا۔ وہ زارا کے بالکل قریب جھکا اور انتہائی مدھم آواز میں بولا، زندگی میں پہلے ہی بہت کچھ ٹوٹ چکا ہے۔ اب تمہاری ہڈیاں جڑوانے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، اس لیے چپ چاپ یہاں بیٹھو اور زیادہ ہیرون بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی دھیمی آواز نے زارا کو واقعی چپ کروا دیا تھا۔ حمزہ کی نظر زارا کے معصوم اور تکلیف زدہ چہرے پر ٹھہر گئی اور پہلی بار اس سخت مزاج انسان کو اپنے اندر کچھ پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے اس لڑکی کی لاپرواہی نے اس کے پتھر دل میں بھی دراڑ ڈال دی ہو۔ وہ پہلی بار کوئی جواب دیے بغیر بس اس رومال کو دیکھتی رہی جو حمزہ نے اس کے ہاتھ پر باندھا تھا۔ اس بات کو گزرے پورا 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ نئے گھر کی تعمیر کا کام کافی حد تک مکمل تھا اور زارا روزانہ اس موٹی فائل میں حساب کتاب کر کے حمزہ کے حوالے کرتی تھی۔ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے ہیرا، پورا 1 مہینہ گزر گیا ہے اس مغرور پڑوسی کی غلامی کرتے ہوئے۔ زارا نے فائل کا صفحہ پلٹتے ہوئے زاری سے کہا، یہ سیمنٹ اور بجری کا حساب کرتے کرتے مجھے خواب میں بھی اب مستری نظر آنے لگے ہیں۔ 45,000 کا شیشہ تھا یا ہیرے کا، اس کے کام ہی ختم نہیں ہو رہے۔ تو چھوڑ دینا کام، کون سا اس نے تجھے زنجیروں سے باندھا ہوا ہے؟ ہیرا نے چپس کھاتے ہوئے مشورہ دیا۔ چھوڑ دوں اور پھر وہ روز میرے پیچھے پیسے مانگنے آئے۔ میں نے زارا نام پایا ہے، اس کا ایک ایک پیسہ وصول کروا کے یہ فائل اس کے منہ پر ماروں گی۔ اسی دوران محلے کی نکر سے ایک سفید رنگ کی گاڑی مڑی اور حمزہ کے گھر کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ اس میں سے ایک نوجوان باہر نکلا۔ اس کی شکل حمزہ سے کافی ملتی جلتی تھی، لیکن چہرے پر شدید پریشانی اور تھکاوٹ تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر حمزہ کے دروازے پر مسلسل دستک دینا شروع کر دی۔ زارا اور ہیرا دونوں کی توجہ اس طرف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور حمزہ باہر آیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس نوجوان کو دیکھتے ہی پتھر کی طرح سخت ہو گئے۔ حمزہ میری بات سن لو۔ فہد نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ حمزہ نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا، پیچھے ہٹ گیا۔ تمہیں یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی فہد؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے تمہاری شکل دوبارہ نہیں دیکھنی۔ یار تم کب تک یوں اس چھوٹے سے محلے میں چھپ کر بیٹھے رہو گے؟ وہ بزنس، وہ فرم، ہم دونوں نے مل کر کھڑی کی تھی۔ پاپا کے بعد تم ہی تو میرے لیے سب کچھ ہو۔ میں جانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، لیکن مجھے ایک موقع کون سی فرم؟ حمزہ کی آواز گلی میں گونجی۔ وہ فرم جسے تم نے اپنے چند پیسوں کے لالچ میں ہمارے سب سے بڑے مخالف کے ہاتھ بیچ دی۔ میرے بنائے ہوئے سارے ڈیزائنز، میرے سارے نقشے تم نے اس کمپنی کو دے دیے، صرف اس لیے کہ تمہیں اپنا حصہ الگ کرنا تھا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں پھنس گیا تھا حمزہ۔ تم نے صرف میرے نقشے نہیں بیچے فہد، تم نے میرا بھروسہ بیچا، اور جو رشتے ٹوٹ جائیں وہ دوبارہ نہیں جڑتے۔ یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ اس گلی کا راستہ مت دیکھنا۔ حمزہ نے بے حسی سے جواب دیا اور مڑ کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ فہد وہیں دروازے کے باہر سر جھکائے کھڑا رہ گیا۔ زارا جو یہ سب سن رہی تھی، اس کے اندر ایک عجیب سی الجھن پیدا ہو گئی۔ دیکھا کتنا ظالم اور پتھر دل انسان ہے، اپنے ہی سگے بھائی کو دھکے دے کر نکال رہا ہے۔ آنٹی شکیلہ نے جانے کب سے اپنے دروازے پر کھڑی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ فوراً زارا کے پاس آ کر چغلی کرنے لگی۔ میں تو پہلے دن سے ہی کہہ رہی ہوں کہ اس بندے میں کوئی انسانیت نہیں ہے۔ اب تو مجھے اس کے کرتوتوں پر شک ہونے لگا ہے۔ بھائی رو رہا ہے اور اس نے دروازہ منہ پر مار دیا ہے۔ سگے خون کا نہیں ہوا تو محلے والوں کا کیا خاک ہوگا؟ زارا نے فائل بند کی اور آنٹی شکیلہ کی طرف رخ کیا۔ آنٹی، وہ ظالم ہے یا پتھر دل، یہ ان دونوں بھائیوں کا آپس کا مسئلہ ہے۔ آپ کے چولہے پر جو دودھ ابل کر باہر گر رہا ہے، ذرا اس پر دھیان دے لیں۔ کسی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر باتیں بنانے سے کوئی ثواب نہیں ملتا۔ آنٹی شکیلہ نے جل کر اسے دیکھا اور بڑبڑاتی ہوئے اندر چلی گئی۔ زارا نے فائل ہیرا کو پکڑائی اور سیدھا فہد کے پاس چلی گئی جو گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ ایکسکیوز می۔ زارا کی آواز پر فہد نے پلٹ کر دیکھا۔ میں حمزہ کی پڑوسن ہوں اور اس کی پراپرٹی اسسٹنٹ بھی۔ میں نے بھی آپ دونوں کی بات سنی ہے۔ فہد نے گہری سانس لی اور مایوسی سے مسکرایا۔ اگر پڑوسن ہیں تو جان چکی ہوں گی کہ وہ کتنا ضدی ہے۔ ضدی تو وہ ہے، لیکن آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ وہ آپ کا نام تک نہیں سننا چاہتا؟ فہد گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ہماری ریئل اسٹیٹ اور آرکیٹیکچر کی بہت بڑی فرم ہے۔ حمزہ اس کا دماغ تھا۔ وہ دن رات ایک کر کے نقشے بناتا، کلائنٹس کے ساتھ میٹنگز کرتا۔ مجھے کچھ لوگوں کا قرض دینا تھا۔ میں نے حمزہ کو بتائے بغیر اس کے سب سے بڑے پروجیکٹ کے پیپرز ہماری حریف کمپنی کو دے دیے۔
حمزہ کو جب پتہ چلا تو اس نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا، کوئی لڑائی نہیں کی۔ اس نے بس اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دیا۔ ذرا خاموشی سے سنتی رہی۔ فہد کی آنکھوں میں ندامت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ باہر سے جتنا سخت بنتا ہے اندر سے اتنا ہی ٹوٹ چکا ہے۔ میں اس کے بغیر کچھ نہیں سنبھال پا رہا۔ فہد نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اسے سمجھے گا کوئی نہیں کیونکہ وہ کسی کو اپنے قریب آنے ہی نہیں دیتا۔ فہد گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ اگلی صبح زارا نے فائل اٹھائی اور سیدھا حمزہ کے گھر کا رخ کیا۔ وہ اندر ڈرائنگ روم میں ایک بڑی میز پر کچھ نقشے پھیلا کر کام کر رہا تھا۔ سارا نے فائل میز پر رکھی۔ یہ لے، مزدوروں کے پچھلے ہفتے کا سارا حصہ مکمل ہو گیا ہے۔ حمزہ نے بغیر نظر اٹھائے فائل اپنی طرف کھسکا لی۔ کوئی غلطی تو نہیں ہوئی اس میں؟ غلطی مجھ میں نہیں، آپ میں ہے۔ زارا نے بالکل سیدھی بات کی۔ حمزہ کا قلم رک گیا۔ اس نے سر اٹھا کر زارا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کل آپ نے اپنے بھائی کو دروازے سے کیوں دھتکارا ہے؟ زارا نے بغیر کسی ڈر کے پوچھا۔ حمزہ کے ماتھے پر فوراً غصے کی لکیریں ابھر آئیں۔ اس نے قلم میز پر پٹخا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے نجی معاملات میں بولنے کی؟ تمہیں اس فائل کا حساب رکھنے کو کہا تھا۔ میرے گھر اور میری زندگی کا حساب رکھنے کی اجازت کس نے دی تمہیں؟ کسی نے نہیں۔ لیکن جب آپ گلی کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر تماشا بنائیں گے تو محلے والوں کو تو پتہ چلے گا نا۔ زارا نے بھی اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ وہ آپ کا اپنا سگا بھائی ہے، معافی مانگ رہا تھا آپ سے۔ تم جانتی ہو معافی کے بارے میں؟ حمزہ کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم باہر سے کھڑے ہو کر مشورے دے رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے اور اپنے کام سے کام رکھو۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے کل۔ اس نے مجھے خود بتایا کہ اس نے دھوکہ دیا آپ کو۔ زارا اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلی۔ مان لیا اس نے غلطی کی، لیکن کیا انسان کو غلطی سدھارنے کا ایک موقع بھی نہیں ملنا چاہیے؟ حمزہ میز کا کنارہ سختی سے پکڑ کر آگے کی طرف جھکا۔ دھوکہ غلطی سے نہیں ہوتا۔ دھوکہ ایک فیصلہ ہوتا ہے جو سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا مجھے بیچنے کا، اور میں ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں دوسرا موقع نہیں دیتا۔ یہ آپ کی انا بول رہی ہے۔ زارا کی آواز میں نرمی آ گئی تھی، لیکن کاٹ وہیں تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اسے گھر سے نکال کر یا خود الگ ہو کر بہت بڑی سزا دی ہے؟ آپ خود کو سزا دے رہے ہیں۔ جو انسان معاف نہیں کر سکتا وہ اندر سے بہت کمزور ہوتا ہے۔ آپ بھی اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں اور اس غصے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس کر دو زارا۔ حمزہ نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ مجھے تمہارے فلسفے اور لیکچر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں کمزور ہوں یا مضبوط، اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہاں سے فوراً نکل جاؤ، ورنہ مجھے دھکے دے کر نکالنا پڑے گا۔ نکال دیں؟ ویسے بھی آپ کو اپنوں کو دھکے دینے کی عادت جو پڑ چکی ہے۔ زارا نے ایک آخری وار کیا اور پلٹ کر تیز قدموں سے باہر نکل آئی۔ حمزہ نے غصے میں پاس پڑی کرسی کو ٹھوکر ماری اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، گلی میں مکمل خاموشی تھی۔ زارا اپنے گھر کے دروازے کے پاس کھڑی تازہ ہوا لے رہی تھی، لیکن اس کا دماغ صبح والی بحث میں الجھا ہوا تھا۔ اسے بار بار حمزہ کا غصہ اور اس کے پیچھے چھپی وہ تکلیف یاد آ رہی تھی جو وہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ واپس اندر جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ پیچھے سے ایک آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ زارا! اس نے پلٹ کر دیکھا۔ حمزہ کچھ بلب کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ آج وہ صبح والا غصے سے بھرا انسان نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید تھکاوٹ اور ایسا درد تھا جسے چھپانے کے لیے وہ اب کوئی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ وہ ایسا قدموں سے چلتا ہوا زارا کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ زارا نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن اس کے الفاظ جیسے گلے میں ہی پھنس گئے۔ حمزہ نے ایک لمبی بوجھل سانس لی اور اسے سیدھا آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے معافی بہت آسان ہے؟ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ زارا کو بمشکل سنائی دی۔ تم صبح کہہ رہی تھی نا کہ میں اندر سے کمزور ہوں۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن تم مجھے ایک بات بتاؤ زارا۔ وہ ایک قدم اور قریب ہوا۔ اس کی آواز میں اب ایک کپکپاہٹ اور کرب واضح تھا۔ جب اپنے ہی پیٹھ میں چھرا گھونپے تو انسان کیا کرے؟ زارا کے چہرے پر چھائی ساری خفگی پل بھر میں اڑ گئی۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے اس سخت گرے انسان کو پہلی بار اتنی بے بسی میں پایا۔ تو انسان اس چھری کو نکال کر پھینک دیتا ہے، اسے پیٹھ میں سجا کر ساری زندگی کا رونا نہیں روتا۔ زارا نے بالکل نرم اور دھیمے لہجے میں بات آگے بڑھائی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس چھری کو نکال دیا ہے؟ نہیں، آپ نے اسے مزید اندر دھکیل لیا ہے۔
اور اب وہ آپ کو ہر روز تکلیف دے رہی ہے۔ تمہارے لیے مشورے دینا بہت آسان ہے۔ حمزہ نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ تم نے کبھی وہ سب نہیں کھویا جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو۔ جب اپنوں پر اعتبار اٹھ جائے تو دنیا کی کوئی منطق اسے واپس نہیں لا سکتی۔ میں منطق کی بات کر ہی نہیں رہی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ غصہ پی کر دیکھیں، ایک بار اسے معاف کر کے دیکھیں، زندگی کا بوجھ آدھا رہ جائے گا۔ زارا نے چند قدم آگے بڑھا کر فاصلہ کم کیا۔ آپ نے خود کو اس خول میں بند کر لیا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ سختی دکھانے سے آپ محفوظ رہیں گے، لیکن سچ یہ ہے کہ آپ اکیلے پڑ گئے ہیں۔ میں اکیلا ہی ٹھیک ہوں۔ مجھے کسی کی ہمدردی یا سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ پھر سے قدرے سخت ہونے لگا۔ یہ ہماری نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ کو فہد بھائی سے زیادہ خود سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنی مسکراہٹ، اپنا سکون، سب کچھ اس غصے کی بھیڑ چڑھا دیا ہے۔ زارا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مکمل بات کی۔ حمزہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چند سیکنڈ وہیں کھڑا رہا، پھر بنا کچھ کہے پلٹا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ زارا اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کی باتیں کہیں نہ کہیں اثر ضرور کر رہی ہیں۔ اگلی دوپہر زارا گلی کے نکڑ پر کھڑے ہیرا کا انتظار کر رہی تھی جب آنٹی شکیلہ اپنے دروازے سے نمودار ہوئی۔ ان کے چہرے پر وہی روایتی طنز مسکراہٹ تھی جو کسی نہ کسی فساد کی نوید ہوتی تھی۔ ہاں بھئی زارا بی بی، آج کل بڑے چکر چل رہے ہیں تمہارے اس نئے پڑوسی کے گھر۔ صبح بھی فائلیں، شام کو بھی فائلیں۔ آنٹی شکیلہ نے ہاتھ نچاتے ہوئے بات شروع کی۔ ہمیں تو لگتا تھا تم صرف کرکٹ کھیلتی ہو۔ یہ پراپرٹی کے کام کب سے سیکھ لیے؟ یا کوئی اور پراپرٹی بن رہی ہے؟ آنٹی شکیلہ، آپ کو اگر کسی اچھے حکیم کا پتہ چاہیے تو میں لا دیتی ہوں۔ آپ کے دماغ کا خناس روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ زارا نے ضد چوک کر جواب دیا۔ زبان مت چلو میرے آگے۔ پورا محلہ دیکھ رہا ہے کہ تم سارا سارا دن اس مغرور اور بدتمیز انسان کے گھر کیا کرنے چاہتی ہو۔ کل رات کو بھی گلی میں اکیلے کھڑے باتیں ہو رہی تھیں۔ محلے کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ شریف گھرانوں کی لڑکیاں یوں سریعام غیر مردوں کے ساتھ الٹی۔ آنٹی، اپنی زبان کو لگام دیں۔ زارا کا پارا ہائی ہو گیا۔ میں وہاں اس کا نقصان پورا کرنے کے لیے اس کے پروجیکٹس کا حساب کتاب کرتی ہوں۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ مجھ پر یا میرے کردار پر انگلیاں اٹھائیں۔ کیوں نہ اٹھاؤں انگلی؟ آنٹی شکیلہ کی آواز اور تیز ہو گئی۔ تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ محلے میں کوئی بھی شریف انسان… آنٹی، پیچھے سے ابھرنے والی اس ایک گرجدار اور کڑکدار آواز نے آنٹی شکیلہ کے الفاظ ان کے منہ میں ہی منجمد کر دیے۔ زارا نے مڑ کر دیکھا تو حمزہ بالکل ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تپا ہوا تھا، لیکن اس نے خود پر مکمل کنٹرول رکھا ہوا تھا۔ یہ میری پراپرٹی کے اسسٹنٹ ہے۔ حمزہ نے 2 قدم آگے بڑھ کر آنٹی شکیلہ کا راستہ روکا۔ یہ میرے پاس باقاعدہ کام کرتی ہے اور میرے ہر پروجیکٹ کی تفصیل اس کے پاس ہوتی ہے۔ آئندہ اگر آپ نے اس سے اس لہجے میں بات کی یا اس کے کردار پر کوئی فضول بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بیٹا، تم تو نئے آئے ہو، تمہیں ان لڑکیوں کی… آنٹی شکیلہ نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا نا بات ختم۔ مجھے کسی کی صفائی نہیں سننی۔ آپ اپنے گھر اور اپنی زبان پر توجہ دیں۔ میری اسسٹنٹ کو کچھ کہنے کا مطلب مجھے چیلنج کرنا ہے اور میرا غصہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ حمزہ کا لہجہ ایسا تھا کہ آنٹی شکیلہ ہکی بکی رہ گئی۔ انہوں نے بمشکل اپنا دوپٹہ سنبھالا اور 30 قدموں سے اپنے گھر کے اندر غائب ہو گئے۔ زارا شدید حیرت میں مبتلا وہیں کھڑی تھی۔ وہ شخص جو کل تک اسے جیل بھجوانے اور پیسے نکلوانے کی دھمکیاں دے رہا تھا، آج پورے محلے کے سامنے اس کی سائیڈ لے رہا تھا۔ آپ کو یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں تھی، میں خود ان سے نمٹ سکتی تھی۔ زارا نے خاموشی توڑتے ہوئے بات کی۔ حمزہ نے اپنے چہرے کی تاثرات کو فوراً نارمل کیا۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر زارا کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے تمہاری سائیڈ نہیں لی، تو میرے پیسے ادھار ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے پیسوں والی مشین کو محلے سے بھگا دے اور میرا نقصان پورا ہونے سے رہ جائے۔ زارا کے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اچھا، مجھے لگا آپ کو میری فکر ہو رہی ہے۔ تمہاری فکر؟ غلط فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حمزہ نے اپنی جیب سے ایک بالکل نئی چمکدار لال کرکٹ کی بال نکالی اور زارا کی طرف اچھالی۔ زارا نے بال کو ہوا میں کیچ کیا اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بال ہے۔ ظاہر ہے تمہاری وہ پرانی بال تو میرے پاس ضبط ہے۔ حمزہ کے چہرے پر ایک ہلکی سی شرارت اور مسکراہٹ ابھری۔
جو زارا نے پہلی بار دیکھی تھی۔ سوچا نئی بال دے دوں تاکہ تم کل کوئی اگلا شیشہ توڑ سکو اور میں تمہیں اگلے 10 سال کے لیے اپنی پراپرٹی کمپنی کا مفت ملازم رکھ لوں۔ ذرا بے ساختہ ہنس پڑے۔ اس کی ہنسی سن کر حمزہ بھی اپنی مسکراہٹ نہ چھپا سکا۔ آپ اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا بننے کی اداکاری کرتے ہیں۔ زارا نے بال کو انگلیوں پر گھماتے ہوئے گہری نظر حمزہ پر ڈالی۔ دراصل آپ بہت اچھے اور نرم دل انسان ہیں، بس خواہ مخواہ یہ غصے والا ماسک پہن کے رکھتے ہیں۔ میں کوئی ماسک نہیں پہنتا، میرا غصہ بالکل اصلی ہے۔ حمزہ نے فوراً اپنا دفاع کیا۔ اچھا جی، اگر واقعی اتنے ہی سخت اور بہادر ہیں تو ایک چیلنج قبول کریں میرا۔ زارا نے اپنی آواز میں ایک پرسٹار سے کشش پیدا کرتے ہوئے شرط بیان کی۔ میں بچوں والے چیلنجز قبول نہیں کرتا، اس نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ بچوں والے نہیں، بہت بڑوں والا چیلنج ہے۔ زارا ایک قدم اور قریب ہوئی۔ اگر آپ واقعی بہادر ہیں اور آپ نے اپنا ماضی پیچھے چھوڑ دیا ہے تو آج ابھی میرے سامنے فہد بھائی کو کال کریں۔ حمزہ کے چہرے کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ اس کی مٹھیاں بھنج گئیں۔ زارا، تم پھر میری حدوں میں داخل ہو رہی ہو۔ میں نے کل رات بھی تمہیں سمجھایا تھا کہ آپ کل رات والا لیکچر دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ زارا نے اس کی بات کاٹی۔ میں نے کہا نا، اگر آپ واقعی مضبوط ہیں تو آپ کو ان سے بات کرنے سے ڈر نہیں لگنا چاہیے۔ ڈرتے وہ ہیں جو اندر سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کال کریں انہیں، صرف ایک بار، ان کی بات تو سن لیں۔ مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ باب بند ہو چکا ہے تو ثابت کریں کہ وہ باب بند ہو چکا ہے۔ انہیں کال کر کے صاف صاف بتا دیں کہ آپ کے دل میں اب کچھ نہیں ہے، لیکن کال کریں۔ زارا اپنی بات پر اڑ گئی۔ حمزہ کچھ دیر خاموشی سے ضدی لڑکی کو دیکھتا رہا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں اس کی باتوں میں آ رہا ہے۔ اس نے گہری بوجھل سانس لی، اپنی پینٹ کی جیب میں موبائل نکالا اور اسکرین کو انلاک کیا۔ زارا خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ وہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ حمزہ کو دیکھ رہی تھی جو رابطوں کی لسٹ میں نمبر تلاش کر رہا تھا۔ نمبر ڈائل ہوا۔ اسپیکر پر کال نہیں تھی لیکن گلی کی خاموشی میں بیل بجنے کی آواز زارا کو صاف آ رہی تھی۔ چند سیکنڈ بعد کال ریسیو ہوئی۔ فہد؟ حمزہ کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو کسی بڑے طوفان سے پہلے کا ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے آنے والی فہد کی گھبرائی ہوئی اور خوشی سے بھری آواز زارا نے بھی محسوس کی۔ ہاں، میں حمزہ بات کر رہا ہوں۔ اس نے زارا کی طرف ایک نظر ڈالی جو ابھی تک مسکرا رہی تھی۔ کل ملنا ہے مجھے تم سے، دوپہر 2 بجے اسی پرانی جگہ پر آ جانا۔ زارا کی مسکراہٹ مزید چوڑی ہو گئی۔ اسے لگا جسے اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہو۔ وہ اپنی کامیابی پر اترا رہی تھی کہ حمزہ نے اگلا جملہ ادا کیا۔ اور ہاں، حمزہ نے ایک لمحے کا وقفہ لیا۔ اس کے لہجے کی سختی واپس لوٹ آئی تھی۔ شاید یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید مت رکھنا۔ حمزہ نے فون کاٹ کر واپس جیب میں رکھ لیا۔ زارا کی وہ فاتحانہ مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا صدمہ اور حیرت چھا گئی۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا لیکن حمزہ نے اسے ایک سرد نظر سے دیکھا اور بنا کوئی دوسری بات کیے واپس اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔ زارا گلی میں اکیلی کھڑی اس بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی جہاں سے چند لمحے پہلے تک اسے امید کی ایک کرن نظر آ رہی تھی۔ عجیب ضدی اور کھڑوس انسان، سیدھی طرح بات ماننے میں تو جیسے اس کی شان میں کمی آ جاتی ہے۔ وہ پیر پٹکتی اپنے گھر کی طرف مڑ گئی۔ کسی کونے میں یہ تسلی بھی تھی، اور غصہ تو اسے بہت آ رہا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ تسلی بھی تھی کہ کم از کم اس نے فاحد کو ملنے کے وقت تو دے دیا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت شہر کے ایک پرسکون ریسٹورنٹ میں فاحد ایک کونے والی میز پر بیٹھا تھا۔ اس نے بار بار اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ اس کی بے چینی ہر گزرتے منٹ کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ کرسی کھسکنے کی آواز پر اس نے فوراً سر اٹھایا۔ حمزہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کرسی پیچھے کی اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ فہد نے جلدی سے اپنے پاس رکھی ایک بھاری سی فائل اٹھائی اور اسے میز پر حمزہ کی طرف سرکا دیا۔ یہ تمہارے وہ سارے نقشے اور پروجیکٹس ہیں جو میں نے اس کمپنی کو دیے تھے۔ فہد نے فائل پر ہاتھ رکھے رکھے بات شروع کی۔ میں نے دوستوں سے ادھار لی اپنا حصہ بیچا لیکن میں نے تمہارا ایک ایک پیپر واپس لے لیا ہے۔ تم یہ رکھ لو۔ حمزہ نے فائل کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ بس آرام سے کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر فہد کو دیکھتا رہا۔ تمہیں لگتا ہے یہ کاغذ میرے لیے اتنے اہم تھے؟ تم نے میرا بھروسہ توڑا تھا فہد، میرے نقشے نہیں۔ اور تم بہت اچھے سے جانتے ہو کہ میں دھوکہ دینے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ فہد نے سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں یار، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ پیسوں کے چکر میں میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ میں بس تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اب اس فرم سے
اس بزنس سے کچھ نہیں چاہیے، میں تمہارے بغیر وہ سب نہیں چلا سکتا، تم واپس آ جاؤ، سب کچھ تمہارا ہے، مجھے بس اپنا بھائی واپس چاہیے، تم چاہو تو روز مجھے اس بات کا تانا دینا، میں چپ کر کے سن لوں گا، لیکن خدا رہا یوں مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ حمزہ خاموش رہا، اس کے ذہن میں زارا کی وہ کاٹدار آواز گونجی، جو معاف نہیں کر سکتا وہ اندر سے کمزور ہوتا ہے۔ غصہ پی کر دیکھیں، بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ زارا کا مسکراتا چہرہ اور اس کی باتیں حمزہ کے دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اب اکیلا نہیں رہنا چاہتا۔ زارا کی قربت نے اسے جینا سکھا دیا تھا۔ اس نے فہد کے چہرے پر موجود ندامت کو بغور جانچا۔ وہ سختی جو اس نے پچھلے کئی مہینوں سے اپنے گرد اوڑھ رکھی تھی، اب اس لاپرواہ لڑکی کی محبت میں پوری طرح پگھلنے لگی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور فائل واپس فہد کی طرف دھکیل دی۔ فہد نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم تم ابھی بھی مجھے معاف نہیں کر رہے؟ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، حمزہ نے بالکل نارمل اور پرسکون انداز میں جواب دیا۔ تمہاری یہ شکل اور یہ ندامت بتا رہی ہے کہ تم واقعی پچھتا رہے ہیں۔ میں اس غصے کو مزید اپنے ساتھ لے کر نہیں چلنا چاہتا، لیکن یہ فن، یہ بزنس اب تم ہی سنبھالو گی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فہد کے چہرے پر ایک دم سے خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ اس نے آگے بڑھ کر حمزہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سچی؟ تم نے واقعی معاف کر دی؟ تو پھر اٹھو، گھر چلتے ہیں۔ پاپا کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر ہم دونوں، میں نے کہا نا میں معاف کر چکا ہوں۔ حمزہ نے اپنا ہاتھ نرمی سے چھڑایا۔ لیکن میں ابھی واپس اس گھر میں نہیں آ رہا، میں نے کچھ اور سوچ رکھا ہے۔ ہم ملتے رہیں گے، تم مجھ سے مشورہ لینے آ سکتے ہو، لیکن میرا ٹھکانہ فی الحال وہی رہے گا۔ اگلی صبح محلے میں ایک الگ ہی شور و غل۔ گلی کے بالکل بیچوں بیچ ایک بڑا سا ٹرک کھڑا تھا اور کچھ مزدور حمزہ کے گھر سے بھاری سامان نکال رہے تھے اور اس میں رکھ رہے تھے۔ آنٹی شکیلہ اپنے دروازے پر ایسے کھڑی تھیں جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا مارکا مار لیا ہو۔ ان کے چہرے کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ زارا اور ہیرا کالج جانے کے لیے گھر سے نکلی تو آنٹی شکیلہ نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنے پاس بلایا۔ دیکھ لیا تم نے؟ آنٹی شکیلہ نے اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے فاتحانہ انداز اپنایا۔ میں تو کہتی ہوں آج پورے محلے میں نیاز بانٹنی چاہیے۔ شکر ہے وہ مغرور اور بدتمیز انسان اپنا بوری بستر گول کر رہا ہے۔ جان چھوٹی اس کے ان روز روز کے مزدوروں اور کھٹ پٹ سے۔ زارا کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے پلٹ کر حمزہ کے کھلے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے سامان مسلسل باہر آ رہا تھا۔ اس کے اندر ایک دم سے غصے کا لاوا ابلنے لگا۔ یہ یہ سامان کہاں جا رہا ہے؟ ہیرا نے حیرت سے پوچھا۔ اور کہاں جائے گا؟ جا رہا ہے یہاں سے ہمیشہ کے لیے۔ آنٹی شکیلہ نے تنزیہ ہنسی ہنسے۔ صبح سویرے اس کے بھائی کی بڑی سی گاڑی آئی تھی۔ دونوں خوب ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اور اب یہ اپنا سامان پیک کر رہا ہے۔ ویسے زارا بیوی، تمہارا تو بڑا نقصان ہو گیا۔ اب پراپرٹی کا کام کس کے ساتھ کرو گی؟ تمہاری وہ اسسٹنٹ والی نوکری تو گئی۔ زارا نے اپنے دانت پیسے اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے فائل زور سے زمین پر پٹخ دی۔ ارے کیا ہو گیا؟ ہیرا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ بھاڑ میں جائے اس کی نوکری اور بھاڑ میں جائے وہ خود۔ زارا غصے سے پیر پٹکتے ہوئے واپس اپنے گھر کی طرف مڑ گئے۔ کالج نہیں جانا؟ ہیرا نے پیچھے سے آواز دی۔ مجھے نہیں جانا کہیں بھی، تم جاؤ، میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہو چکا ہے۔ زارا نے اپنے گھر کے صحن میں قدم رکھتے ہی مین گیٹ زور سے بند کر دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے۔ اس نے تو خود ہی اسے فہد سے ملنے کا کہا تھا، لیکن وہ ایک بار بتائے بغیر یوں چپ چاپ محلے سے جا رہا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ شاید وہ دونوں ایک اچھے دوست بن چکے ہیں، لیکن وہ مغرور انسان اپنی انا سے باہر نکلا ہی نہیں۔ اس نے اپنا بیگ صوفے پر پھینک کر سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور کرکٹ کا بیٹ اور ایک پرانی بال اٹھا لی۔ وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر پہنچی۔ دوپہر کی دھوپ تیز تھی لیکن زارا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے بال کو سامنے والی اینٹوں کی دیوار پر زور سے مارا اور جیسی بال واپس آئی اس نے بیٹ پوری طاقت سے گھمایا۔ ٹھاک! بال دیوار سے ٹکرا کر واپس آئی۔ زارا نے دوبارہ ہٹ کیا۔ ٹھاک! بڑا چیلنج قبول کرنے والا بنتا ہے۔ زارا نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے تیسری بال کو ہٹ کیا۔ خود غرض، انا پرست انسان۔ ایک بار بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا مجھے؟ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ ٹھاک! وہ مسلسل بال کو دیوار پر ہٹ کر رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا لیکن اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں بھی کتنی بے وقوف ہوں جو اس کی باتوں میں آ گئی۔ مجھے کیا ضرورت تھی اس کے بھائی کی وکیل بننے کی؟ چلا گیا نا آخر، مجھے بے وقوف بنا کر۔ وہ ایک اور زوردار شاٹ مارنے کے لیے پیچھے ہٹی ہی تھی کہ ساتھ کے لیے چھت سے ایک جانے پہچانی آواز آئی۔ یہ میرے گھر کی دیوار ہے، مہربانی کر کے اسے مت توڑو۔ میں نے کل ہی اس پر نیا پینٹ کروایا۔
زارا کے ہاتھ میں بیٹ وہیں رک گیا۔ اس نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا۔ حمزہ بالکل صاف والی منڈیر کے پاس کھڑا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے بڑے مزے سے اس کا تماشا دیکھ رہا۔ زارا نے بال کو وہیں چھوڑا اور غصے سے اس کی طرف آئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا ٹرک تو نیچے کھڑا ہے، جائیں اس میں بیٹھے اور نکلیں یہاں سے۔ اور ہاں، جاتے ہوئے میری وہ حساب والی فائل بھی لیتے جائے گا۔ میں نے باہر گلی میں ہی پھینک دی ہے۔ حمزہ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم یہ بال پر غصہ کیوں نکال رہی ہو؟ اور اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے تمہیں؟ میرا جو بھی مسئلہ ہے آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ زارا نے بیٹ زمین پر ٹکایا۔ آپ نے مجھ سے چیلنج ہارا ہے نا؟ اپنے بھائی کو معاف کر دیا نا آپ نے؟ تو بس اب جائیں اب اپنے اس بڑے سے گھر میں اور اپنی وہ کمپنی سنبھالیں۔ مجھے تنگ کرنے کے لیے یہاں چھت پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں تنگ کرنے نہیں آیا، میں تو صرف اپنی دیوار بچانے آیا تھا۔ حمزہ نے کندھے اچکائے، اور ویسے تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں؟ زارا نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ کوئی لطیفہ سنا رہا ہو۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پورا ٹرک جو صبح سے سامان سے بھرا کھڑا ہے، وہ کیا محلے میں راشن بانٹنے آیا ہے؟ آنٹی شکیلہ نے خود بتایا کہ آپ اپنا سارا بوریا بستر گول کر کے جا رہے ہیں۔ آنٹی شکیلہ کا نیوز چینل ہمیشہ آدھی خبر دیتا ہے۔ یہ بات تمہیں اب تک سمجھ آ جانی چاہیے تھی۔ حمزہ مسکرایا۔ وہ ٹرک میرا نہیں ہے، مزدوروں کا ہے۔ اس گھر کی مرمت اور کنسٹرکشن مکمل ہو چکی ہے، تو وہ اپنا فالتو سامان، سیمنٹ کی بوریاں اور مشینیں لے کر جا رہے ہیں۔ میرا سامان تو ابھی تک ان کارٹنوں سے باہر نہیں نکلا جو میں پہلے دن لایا تھا۔ ذرا ہکی بکی رہ گئی، اس کے ہاتھ سے بیٹ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ مطلب آپ نہیں جا رہے؟ لیکن فہد بھائی، آپ نے تو انہیں کل فون کیا تھا، آج وہ آئے بھی تھے، آپ نے انہیں معاف نہیں کیا؟ میں نے فہد کو معاف کر دیا۔ حمزہ نے دونوں ہاتھ منڈیر پر رکھے اور زارا کی طرف قدرے جھکا۔ اس کی شکل دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ واقعی پچھتا رہا ہے، لیکن وہ بزنس، وہ ریل اسٹیٹ کی فرم میں نے اسے دے دی ہے۔ میں یہی رہوں گا اسی گھر میں، ایک نئی فرم بناؤں گا بالکل شروع سے۔ زارا کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنا غصہ کیسے برقرار رکھے۔ کیوں؟ آپ یہاں کیوں رہیں گے اس چھوٹے سے محلے میں؟ آپ کو کیا پڑی ہے زیرو سے شروع کرنے کی، جب آپ کے پاس سب کچھ ہے؟ کیونکہ حمزہ نے ایک لمحے کے لیے رک کر اسے بغور دیکھا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک تھی۔ گاڑی کا شیشہ جس نے توڑا تھا، اس نے ابھی تک اپنا ہرجانہ نہیں بھرا۔ 45,000 کا بل ابھی بھی بقایا، اور میں اپنا 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑتا۔ زارا کے چہرے پر موجود غصہ مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا، اور اس کی جگہ ایک بے ساختہ ہنسی نے لے لی۔ اس نے ہاتھ باندھ لیے اور بھویں اچکا کر اسے چیلنج کرنے کے انداز میں دیکھا۔ میں نے 1000 بار بلکہ لاکھ بار کہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کو دینے کے لیے۔ میں کوئی ہرجانہ نہیں بھروں گی، جو کرنا ہے کر لیں۔ مجھے بہت اچھے سے پتا ہے کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حمزہ سیدھا کھڑا ہوا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ جب تک میری اس نئی فرم کا کام چلے گا، تم میری اسسٹنٹ بن کے رہو گی۔ مزدوروں کے بل، سیمنٹ کا حساب، سب کچھ تم ہی دیکھوں گی۔ تمہاری اسسٹنٹ والی نوکری اب پکی ہو گئی ہے۔ میں فائل میں ایسی گڑبڑ کروں گی کہ آپ خود ہاتھ جوڑ کر مجھے نوکری سے نکالیں گے۔ زارا نے مسکراتے ہوئے دھمکی دی۔ اچھا جی۔ زارا نے زمین سے اپنا بیٹ اٹھایا اور اسے ہوا میں گھمایا۔ آپ میرا بیٹ ضبط کریں گے تو میں آپ کی گاڑی کے چاروں شیشے توڑ دوں گی، پھر دیکھتے ہیں آپ کتنے سال مجھ سے مفت میں کام کرواتے ہیں۔ حمزہ بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ ایک ایسا کہکا تھا جس میں ماضی کا کوئی بوجھ، کوئی غصہ اور کوئی تلخی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ڈیل پکی۔ تم شیشے توڑتی رہنا اور میں تمہارے حساب کی فائلیں بڑھاتا رہوں گا۔ کم از کم اسی بہانے محلے کی رونق تو لگی رہے گی۔ زارا نے مسکراتے اسے دیکھا، اور رونق یا دل کی لگی، دونوں سمجھ لیں۔ حمزہ نے پہلی بار کھلے دل سے اقرار کیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ گہری محبت تھی، کیونکہ گاڑی کا شیشہ تو تم نے توڑا تھا، لیکن دل تم نے توڑ دیا۔ اب یہ اسسٹنٹ کی زندگی کے لیے پکی ہو گئی ہے۔ زارا شرما کر ہنس پڑے، اور ان کی اس میٹھی نوک جھونک کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔